अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज हम अपनी तारीख़ का जो है वो दूसरा सबक शुरू करेंगे। पहला हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आज हम देखते हैं दूसरे सबक में हमको क्या बताया हुआ है। तारीख़ नवीसी भारतीय रिवायत, यानी कि जिस तरह हमने इससे पहले जो है वो किस बारे में मालूमात हासिल की थी, तारीख़ नवीसी की यूरोपीय रिवायत क्या थी, लेकिन आज हम जो है भारतीय रिवायत की तरफ नज़र षानी करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है ज़माने कदीम में तारीख़ नवीसी, यानी कि ज़माने कदीम में जो है वो तारीख़ नवीसी क्या थी, कैसी थी, और हम उसको किस तरह जो है वो बज़रिए आम पर लेकर आए थे। कदीम भारत में आबा व अजदाद के कारनामों, देवी देवताओं से मुताल्लिक़ रिवायात, समाजी तग़य्युरात वगैरह की याददाश्तें सिर्फ ज़बानी तौर पर महफूज की जाती थी। यानी कि पहले ज़माने में हमको पता है कि रिटन कोई यानी तहरीरी मामलात नहीं थे। लिखना, तहरीर करना, किसी भी चीज़ को नोट डाउन करके रखना, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो जो भी उनके किस्से कहानी होते थे, आबा और अजदाद के, उनके बुज़ुर्गों के कारनामे हो, या देवी देवताओं से मुताल्लिक़ हो, या तो फिर हमारे जो समाज में तग़य्युरात, जो तब्दीलियाँ होती रहती है, सब सिर्फ जो है वो ज़बानी तौर पर ही महफूज करके रखी जाती थी। हड़प्पा तहज़ीब में दरियाफ्त होने वाले कदीम कुतुबों के ज़रिए ज़ाहिर होता है कि भारत में फ़न तहरीर 3000 साल कबल मसीह या उससे भी पहले वजूद में आई है। लेकिन हड़प्पा तहज़ीब में जब हम हड़प्पा तहज़ीब की जो किताब पुरानी चीज़ों को जब देखते हैं, उनके कुतुबों को देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि 3000 कबल से ही तहरीरी काम शुरू हो चुका था। लेकिन हड़प्पा तहज़ीब का रस्म ख़त पढ़ने में भी में अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ है कि हड़प्पा तहज़ीब का ये चीज़ें बहुत पहले से ही तहरीरी काम शुरू हो चुका था, लेकिन जो है वो इनके लिखने के जो तरीके थे, इनके जो रस्म ख़त थे, वो पढ़ने में उनको पढ़ने में अभी तक, यानी कि हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं। वो जो रस्मुल ख़त है, जो लैंग्वेज है, अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए वो जो है उनको सक्सेस हासिल नहीं हुई। भारत में तारीख़ी नौइयत की सबसे कदीम तहरीरी अदब कुंदा किताबों की शक्ल में मौजूद है, जिसकी इब्तिदा 3री सदी कबल मसीह में मौर्य सम्राट अशोक के ज़माने से होती है। सम्राट अशोक की कंदा तहरीरें चट्टान और पत्थर के सुतूनों पर मुनक़िश हैं। यानी कि उस ज़माने में जो तहरीरें होती थी, ऐसी कागज़ नहीं था, तो कागज़ पर नहीं होती थी, सुतूनों पर, पत्थर पर वगैरह नक्श की जाती थी। पहली सदी ईस्वी से ही धातु के सिक्के, मूर्तियाँ और मुजस्समे, तांबे की तख्तियों वगैरह पर कंदा यानी लिखा हुआ तहरीरें दस्तयाब होने लगी, जिनसे अहम तारीख़ी मालूमात हासिल होती है। इन तमाम कंदा तहरीरों की वजह से मुतल्लिका बादशाहों का ज़माना जो है वो शजरा, सल्तनत की वसत, हुकूमती निज़ाम, अहम सियासी उथल पुथल, समाजी ढांचा, आबो हवा, कहत जैसे अहम मौज़ूआत की मालूमात हासिल होती हैं। यानी उस ज़माने में जो भी था, चीज़ों को याददाश्त के लिए सिक्कों पर, तख्तियों पर, पत्थर पर जो है उसको करके रखा जाता था, और जो भी बादशाह का ज़माना हुआ रहता था, उस बादशाह की तस्वीर भी सिक्कों पर कुंदा की जाती थी। इसी तरह वहाँ का सियासी उथल पुथल, समाजी ढांचा, आबो हवा, कहत, इन सब की मालूमात हमको उस ज़माने के जो है वो तहरीरों में, तख्तियों पर मिलती है। कदीम भारतीय अदब में रामायण, महाभारत जैसी तवील रज़मियाँ, जो नज़में हैं, जो भी हम देखते हैं, हमको पता है कि उनकी हिंदुओं की जो है वो मुक़द्दस किताब जो है उसमें नज़में हैं। पुराण, जैन और बुद्ध मज़हब की किताबें हैं। मज़हबी किताबों के अलावा भारतीय मुसन्निफ़ों का तस्नीम करदा तारीख़ी अदब, गैर मुल्की सयाहों के सफ़रनामे भी तारीख़ नवीसी के अहम माखिज़ समझे जाते हैं। ये सब चीज़ें भी उनके अहम माखिज़ है, यानी कि पुराने ज़माने की ऐसी चीज़ें जिनसे हमें पुराने ज़माने की बातों की मालूमात होती है। ज़माने कदीम के बादशाहों के सवाने यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में तमाम मालूमात और शाही ख़ानदानों की तारीख़ पर मुश्तमिल तहरीरें भारतीय तारीख़ नवीसी की पेशरफ़्त है। इसके अलावा जो है 7वीं सदी में बाण भट्ट जो थे, इनके बारे में हमको पता है, ये शायर थे। तो 7वीं सदी ईस्वी में उन्होंने हरिश्चरित नाम की एक जो है संस्कृत नज़्म तारीख़ स्वां की शक्ल में मौजूद है, जिसमें उस ज़माने की समाजी, माशी, सियासी, मजहबी
اور تہذیبی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے. یعنی کہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے صدی ہماری آگے بڑھتی گئی تو 7ویں صدی عیسوی میں جو ہے ہمارے پرانے شاعر وغیرہ نے جو ہے اپنے سماج کے بارے میں جو ہے وہ اپنے نظموں میں لکھا تھا، اور زیادہ تر وہ سنسکرت زبان ہی لکھا جاتا تھا اس زمانے میں. تو ان کی جو ہے ایک نظم کا نام ہے ہریش چرت، اس میں بھی انہوں نے سماجی اور معاشی زندگی کے بارے میں بتایا تھا. اس سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے قدیم تہذیب کیسی رہی ہوگی. عہد وسطیٰ میں تاریخ نویسی. عہد وسطیٰ یعنی کہ اب ایسا عہد، یہ قدیم عہد ہو گیا یہ. اب اس کے بعد کا عہد، ایک تو قدیم ہے، اس کے بعد وسطیٰ ہے، اس کے بعد جدید آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم وسطیٰ کے بارے میں دیکھتے ہیں. 12ویں صدی عیسوی میں کلہن کی تحریر کردہ راج ترنگنی کشمیر کی تاریخ پر مبنی کتاب ہے. اس کے بعد جو عہد وسطیٰ، یہ دیکھو یہ 7ویں صدی تھا، یہ قدیم زمانہ تھا. اب ہم پڑھ رہے ہیں کس کی؟ 12ویں صدی کے بارے میں. تو یہ صدی جب ہم پڑھتے ہیں تو صدی دیکھتے ہوئے ہم کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کس طرح جو ہے وہ آگے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو کلہن نامی ایک جو شاعر تھے، انہوں نے راج ترنگنی نام کی ایک جو ہے کتاب لکھی تھی، جو کس پر مشتمل تھی؟ کشمیر کی تاریخ پر مشتمل تھی. اس میں کلہن نے لکھا ہے کہ یہ کتاب تاریخ نویسی کی سائنسی نوعیت کے جدید تصور سے رشتے کو ظاہر کرتی ہے، جسے کئی کندہ تحریریں، سکے، قدیم عمارتوں کے باقیات، شاہی گھرانوں کے مصدقہ اندراجات اور مقامی رسم و رواج جیسے کئی وسائل کا باریک بینی سے مطالعہ کر کے لکھا گیا ہے. اس میں یعنی کہ صرف جو ہے وہ ایک ہی ٹاپک کو لے کر نہیں لکھا گیا، اس میں بہت ساری چیزوں کو، جیسے کہ اس زمانے کی تحریریں، سکے، قدیم عمارتوں کی باقیات، شاہی گھرانوں کے مصدقہ اندراجات، یعنی کہ انہوں نے جو بھی وہ درج کیا کرتے تھے ان کی معلومات لکھی ہوئی ہے. عہد وسطیٰ میں بھارت میں مسلم حکمرانوں کے درباری تاریخ نویسوں پر عربی اور فارسی کے اثرات غالب تھے. یعنی مسلم حکمرانوں کے درباری، یا بھی جبکہ حکمران ہم کو پتہ ہے زیادہ تر کون ہوا کرتے تھے؟ مسلمان ہی ہوا کرتے تھے. تو وہ مسلمانوں کے تاریخ نویسی پر عربی اور فارسی کے، ان کی جو تاریخ تھی اس پر عربی اور فارسی کے ہم کو زیادہ اثر نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان وہی تھی. عہد وسطیٰ کے مسلم مورخوں میں ضیاء الدین برنی اہم مورخ تھے. اگر ہم مورخ یعنی کہ تاریخ داں پر اگر دھیان دیں گے تو ایک تھے ضیاء الدین برنی، جو کہ ایک اہم مورخ تھے. تاریخ فیروز شاہی، انہوں نے فیروز شاہ کے اوپر لکھا تھا. تاریخ فیروز شاہی نامی کتاب میں انہوں نے تاریخ نویسی کے مقصد کی وضاحت کی ہے. ان کا خیال ہے کہ تاریخ نویس کا فرض صرف حکمرانوں کے کارناموں اور فلاح و بہبود یا قصے بیان کرنے پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ حکمرانوں کی خطا کاریوں اور غلط پالیسیوں پر تنقید کرنی چاہیے. اتنا ہی نہیں بلکہ معاصر عہد کی عظیم شخصیات، محققین، ادباء اور سنتوں کی تہذیبی زندگی پر اثرات کا احاطہ بھی کرے. برنی کے ان خیالات کی وجہ سے تاریخ نویسی کی وسعت میں اضافہ ہوا. یعنی کہ جو ہے ہم ابھی کس کے بارے میں دیکھ رہے تھے کہ ضیاء الدین برنی جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ صرف ہم کو جو ہے وہ کسی بھی حکمران کی جو ہے وہ صرف کارناموں کے بارے میں ہی نہیں بتانا ہے، یعنی انہیں جو اچھے کام کیے اپنے سماج کے لیے اس کے ہی بارے میں نہیں بتانا ہے، بلکہ ان کی کمیاں جو تھی، ان کی جو ہے وہ بلکہ ان کے معاصر عہد کی عظیم شخصیات، محققین، ادباء، تہذیبی زندگی، اس کے علاوہ جو ہے ان میں جو کمیاں تھیں، ان کے غلط اصول تھے، غلط پالیسیاں تھی، اس پر بھی ہم کو تنقید کرنی چاہیے. تو ان کے ان خیالات کی وجہ سے تاریخ نویسی کی وسعت میں، یعنی تاریخ وسط یعنی کہ تاریخ کا جو احاطہ تھا، تاریخ کو بیان کرنے کے جو ہم کو دیے ہوئے تھے بارڈرز، وہ بارڈرز اور زیادہ پھیل گئے، کیونکہ صرف ہم کو ان کی تعریف نہیں کرنی ہے بلکہ اس زمانے کی تنقید تھی، جو لوگوں کو نہیں پسند آیا یا پسند آیا، ان سب پر بھی ہم کو تحریر کرنا چاہیے، ایسا ان کا ارادہ تھا. تو اس کے علاوہ جو ہے مغل بادشاہوں کے جو درباری مورخی کی تحریروں میں حکمرانوں کی تعریف اور ان سے وفاداری کے پہلو کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. مغل بادشاہیت تھی، ہم کو پتہ ہے کہ اس زمانے کے مغلوں کی صرف جو ہے وہ اچھائیاں ہی بیان کی جاتی تھی. اس کے علاوہ اس کے بیان میں نظم کے مناسب
ساتھ اور خوبصورت تصاویر کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مغل حکومت کے بانی بابر کی سوانح حیات تزک بابری ان جنگوں کا حال رقم ہے جو اسے لڑنی پڑی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مغل حکومت کے بانی کسے کہا جاتا تھا؟ بابر کو، ہے نا۔ مغل حکومت کے بانی بابر کو کہا جاتا تھا، جن کی سوانح حیات جو ہے وہ ان کے تزک بابری میں ان جنگوں کا حال رقم ہے جو اسے لڑنی پڑی۔ تزک بابری میں ان کے جنگوں کے بارے میں تزک یعنی تذکرہ، بتانا، بابری یعنی بابر کے بارے میں پوری جنگوں کی معلومات ہے جو کہ اس نے لڑی تھی۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں کے سفر اور شہروں کی رویداد، معاشی نظام، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم کو تاریخ میں تحریر کرنی چاہیے، ایسا جو ہے وہ برنی کا خیال تھا۔ تاریخ نویسی کی تجزیاتی طریقے کے نقطۂ نظر سے ابوالفضل کی کتاب اکبر نامہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دیکھیں گے بچوں یہاں پہ بہت ساری کتاب اور ان کے مصنفوں کے بارے میں ہیں جو کہ تم کو جو ہے مشق میں بھی رہے گا، یہاں پہ بھی تم کو انڈرلائن کرنا ہے۔ ابوالفضل کی کتاب کون سی تھی؟ اکبر نامہ۔ تصدیق شدہ اندراجات کے ذریعے تاریخ و دستاویزات کا باریک بینی سے لیا گیا جائزہ اور ان میں درج معلومات کی صداقت کی کڑی جانچ ابوالفضل کا تحقیقی طریقہ تھا جو مفروضات سے عاری اور حقیقت پسندانہ تھا۔ تو اس طرح جو ہے اکبر نامہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس میں جو ہے وہ تاریخ کی دستاویزات، جو بھی تاریخ کے دستاویزات تھے، جو بھی تاریخ کی جو ہے وہ اہم چیزیں ہوا کرتی تھی، ان کا ایک دم باریک بینی سے جو مطالعہ کیا گیا، جائزہ لیا گیا تھا، اس کے بارے میں بھی پوری معلومات جو ہے وہ یہ جو ہے کڑی جانچ کرنا ہے کس کا طریقہ تھا؟ ابوالفضل کا تحریری طریقہ تھا، کا تحقیقی طریقہ تھا۔ وہ کسی بھی چیز کو ڈیپ میں تحقیق کر کے پھر اس کے بارے میں لکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بغیر کسی تحقیق کے چیز لکھنا ان کو پسند نہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تاریخی ادب کی ایک اہم قسم بکھر ہے۔ یہ بکھر کیا ہے دیکھتے ہیں بچوں۔ تاریخی ادب کی ایک اہم قسم کیا ہے؟ بکھر ہے۔ بہادروں کی تعریف و توصیف، تاریخ، اتھل پتھل، جنگیں، عظیم شخصیتوں کی سوانح وغیرہ سے متعلق تحریریں بکھر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ ان بہادروں کی جتنی بھی نالج ہے، جتنی بھی ڈیپ نالج ہم کو لینا ہے تو ہم بکھر پڑھیں گے تو ہم کو پوری معلومات ملے گی۔ مراٹھی زبان میں مختلف قسم کے بکھر موجود ہے، یہ صرف اردو نہیں بلکہ مراٹھی میں بھی موجود ہے، جس میں سبھاسد بکھر اہم ہے۔ یہ بکھر چھترپتی راجا رام مہاراج کے دور حکومت میں کرشنا جی اننت سبھاسد نے لکھا تھا۔ یہ لکھا تھا کرشنا جی اننت سبھاسد نے کب؟ راجا رام موہن رائے ہم کو پتہ ہے جو کہ ایک راجا ہو گزرے ہیں جنہوں نے عوام کے لیے بہت جو ہے فلاح و بہبودی کے کام کیے تھے، ان پر انہوں نے جو ہے وہ ایک لکھا تھا، بکھر لکھا تھا۔ یعنی بکھر یعنی ان کی پوری ڈیپلی نالج، اس سے چھترپتی شیواجی مہاراج کے نظام حکومت کی معلومات حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے اس طرح بکھر میں یہ چیزیں ظاہر کی تھی۔ اس کے علاوہ بھاؤ صاحب کے بکھر میں، بھاؤ صاحب جو تھے ان کی بھی ایک بکھر ہے۔ بھاؤ صاحب کی بکھر میں پانی پت کی لڑائی کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے ایک بکھر لکھی جس میں انہوں نے کس کی معلومات دی ہم کو؟ پانی پت۔ اسی موضوع پر مبنی پانی پت کی بکھر ایک آزاد بکھر ہے۔ ہولکر کی سرگشت بنام ہولکرانچی کیفیت سے ہمیں ہولکر گھرانے اور ان کی خدمات کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔ سوانح عمری شجری، سوانح عمری واقعے کی رویداد، فرقہ واری، آپ بیتی، سرگشت، دیو مالائی اور سیاسی بکھر کی قسمیں ہیں۔ یہ سب بکھر کی قسمیں ہیں جو کہ اس پر جو ہے وہ بکھر لکھی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جدید دور میں تاریخ نویسی اور برطانوی عہد کی تاریخ۔ اب جدید دور آ گیا ہمارا جو ہے وہ قدیم دور تھا 7ویں صدی، وسطی دور تھا 12ویں صدی۔ اب جو ہے ہماری جدید دور کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اس میں ہم ہوا تو جو ہے برطانوی اور ہماری جو بھارتی تہذیب ہے اس کا جو ہے وہ 20ویں صدی میں انگریزوں کے دور حکومت میں بھارتی آثار قدیمہ کے مطالعے کی ابتدا ہوئی۔ اب ہم 20ویں صدی جو ہے ہماری جدید دور کا بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ بھارتی محکمہ آثار قدیمہ کے پہلے ڈائریکٹر الیگزینڈر کننگھم کے زیر نگرانی کئی قدیم مقامات کی کھدائی کی گئی۔ انہوں نے خاص طور پر بدھ کتابوں میں مذکور مقامات پر توجہ مرکوز کی۔ بدھ کی جو کتابیں تھے، بدھ پر جو کتابیں لکھی گئی تھی اس میں جن جن مقامات کا ذکر تھا تو جو ہے ڈاکٹر الیگزینڈر کننگھم تھے جنہوں نے جو ہے ان مقامات کی کھدائی کروائی۔ جان مارشل کے زمانۂ کارکردگی میں ہڑپہ تہذیب کی دریافت ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ بھارتی تہذیب کی تاریخ جو ہے
3000 سال قبل مسیح اس سے زیادہ قدیم ہیں۔ بھارت کے آنے والے کئی انگریز افسران ہیں۔ دیکھیں گے یہاں پہ بچوں کچھ انگریز افسران کی ہم کو یہاں تصاویر دی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ ہم کو ہے جان مارشل اور الیگزینڈر کننگھم کی تصویر دی ہوئی ہے، اور یہاں پر ہم کو ایک تصویر دی ہے جیمس مل کی۔ ان سبھی نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہم کو پرانے جدید زمانے میں قدیم زمانے کی معلومات دی ہے۔ بھارت آنے والے کئی انگریز افسروں نے بھارتی تاریخ کے متعلق لکھا۔ ان کی تحریروں میں انگریزی نوآبادیاتی پالیسیوں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ جیمس مل کی لکھی ہوئی دی ہسٹری آف برٹش انڈیا، یہ جیمس مل نے لکھا تھا، نامی کتاب سن 1817 میں تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ بھارتی حکمرانوں پر انگریز مورخ کے ذریعے لکھی گئی یہ پہلی کتاب ہے۔ اس کی تحریر میں معروضی نظریے کا فقدان اور بھارتی تہذیب کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہم کو جو ہے وہ مختلف پہلوؤں کی جو ہے وہ متعصبانہ مفروضات کا صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اتنا ہارڈ ورڈ ہے، اس کو اگر ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ بھارتی تہذیب کے مختلف پہلوؤں کے متعلق جو ہے وہ مختلف مفروضات کا عکس اس میں ہم کو صاف طور پر نظر آتا ہے۔ ان کی جو پہلی کتاب تھی اس میں 1841 میں ماؤنٹ اسٹوارٹ ایلنسٹن نے دی ہسٹری آف انڈیا ان کی کتاب تھی۔ نامی کتاب میں وہ ممبئی کے گورنر نامی کتاب انہوں نے لکھی، ممبئی کے گورنر 1819 سے 1827 تک تھے۔ بھارت کی تاریخ میں مراٹھا دور حکومت کو اہم مقام حاصل ہے۔ مراٹھا حکومت کے ہم کو پتہ ہے بچوں، ہم نے جو چھوٹے اسٹینڈرڈ میں جو ہے شیواجی کی تاریخ، مراٹھا کی تاریخ پڑھ چکے ہیں۔ افسروں میں جیمس گرانٹ ڈف کا نام ہے۔ مراٹھا حکومت کی تاریخ کے لکھنے والے مراٹھا حکومت کے بارے میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ مراٹھا حکومت کی تاریخ کے بارے میں کس نے لکھا؟ جیمس گرانٹ، جو ایک انگریز افسر تھا، جیمس گرانٹ ڈف نے لکھا ہے۔ اس نے دی ہسٹری آف مراٹھا نامی کتاب لکھی جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ بھارتی تہذیب اور تاریخ کو کمتر لکھنے کی انگریزی افسروں کی ذہنیت گرانٹ ڈف کی تحریروں سے جھلکتی ہے، کیونکہ گرانٹ ڈف نے جو ہے مراٹھا عہد کے بارے میں ایک دم کمتر معلومات مختصر سا لکھا تھا ان کے بارے میں۔ انہوں نے زیادہ ڈیپلی نالج نہیں لکھی تھی، اس سے بھی ہم کو جو ہے اس زمانے کے انگریز کے جو تھے رائٹر ان کے پتہ چلتا ہے کہ وہ شارٹ لکھتے تھے۔ یہی رویہ راجستھان کے تاریخ لکھنے والے کرنل ٹاٹ جیسے افسر کی تحریر میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ ولیم ولسن ہنٹر نے بھارت کی دولختہ تاریخ لکھی جس میں اس کا غیر جانبدارانہ رویہ دکھائی دیتا ہے۔ ڈف کی تاریخ نویسی کے نقائص 19ویں صدی میں نیل کنٹھ، جناردن کیرتنے اور وی کے راجواڑے نے اجاگر کیا۔ یہ چیزیں، یہ جو نام ہے جو کہ ہم کو پڑھنے میں اس لیے ہارڈ جا رہے ہیں کیونکہ انگلش نام جو ہے یہاں پر، تو یہ تو ہندی کے نام ہے، جو انگلش کے نام جو بھی ہم نے اوپر پڑھے ہیں ان کی اگر انگلش کی اسپیلنگ کر کے اگر ہم لکھیں گے تو ہم کو اچھے سے یاد ہو جائیں گے، کیونکہ انگلش نام ہے، اردو میں پڑھنے میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بھارتی تاریخ نویسی کے مختلف فلسفیانہ نظام، اس کے نظام کیا تھے، ان کے اصول کیا تھے؟ نوآبادیاتی تاریخ نویسی بھارتی تاریخ کا مطالعہ اور اسے تحریر کرنے والے ابتدائی تاریخ نویسوں میں خاص طور پر انگریز افسران اور عیسائی مبلغین جو مبلغ ہوتے ہیں لکھتے ہیں وہ شامل تھے۔ بھارتی تہذیب کمتر درجے کی ہے، اس مفروضے کا عکس بعض کی تحریروں میں نمایاں نظر آتی ہے۔ یعنی کہ بھارتی تہذیب کو انہوں نے کیا دیا تھا؟ انگریز افسران نے کمتر کا درجہ دیا تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی حکومت کے تائید کے لیے ان کی تاریخ نویسی کا استعمال کیا گیا ہے۔ 1922 سے 1937 کے درمیان شائع ہونے والی کیمبرج ہسٹری آف انڈیا کی 5 جلدیں اس نوآبادیاتی تاریخ کی نویسی کی اہم ہے۔ یہ نوآبادیات یعنی جو نئے آبادی جہاں پر بستی تھی ہماری بھارتی تہذیب کی، اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ مستشرقی تاریخ نویسی یورپ میں کچھ تحقیقی مطالعہ کرنے والوں میں مشرقی تہذیب اور مشرقی ممالک سے متعلق تجسس پیدا ہوا۔ ان میں احترام اور قدر افزائی کرنے والے کچھ محقق بھی تھے۔ انہیں مستشرق کہا جاتا ہے۔ مستشرق کا کیا مطلب ہے؟ مستشرق کسے کہتے ہیں؟ کچھ چیزیں جو مشرقی ہمارے یورپ میں کچھ تحقیقی مطالعہ کرنے والوں میں ہمارے یورپ میں جو مطالعہ کر رہے تھے میں مشرقی تہذیب اور مشرقی ممالک، انہوں نے مشرق یعنی جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہ مغرب کے تھے، تو مشرقی تہذیب اور ہمارے ملک کے بارے میں ان کو کچھ جاننے کا تجسس پیدا ہوا۔
اور ان میں احترام و قدر افزائی کے لیے کچھ محقق بھی تھے انہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ہمارے ملک کے قدروں کی اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، اور ان میں ایک احترام کا جذبہ بھی وہ انہوں نے اس میں سمجھا تھا، جو اس بات کو مانتے تھے کہ ہماری تہذیب احترام کے قابل ہے اور یہاں کے قدر آگے بڑھانے کے قابل ہے۔ انہیں جو مستشرق کہا جاتا ہے، مشرقی روایات کو آگے بڑھانے والے۔ ان میں جو ہے ان میں بھی بہت سے تھے، کوئی ایک نہیں تھا۔ مستشرق محققوں نے سنسکرت اور یورپی زبان میں یکسانیت کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے یہ کون سی زبان میں لکھا تھا؟ سنسکرت اور یورپ کی زبان۔ مستشرق عالموں کا زور ویدک اور سنسکرت ادب کے مطالعے پر تھا، وہ ویدک دور کو بہت اچھا مانتے تھے۔ وہیں سے یہ تصور سامنے آیا کہ ان زبانوں کو جنم دینے والی کوئی انڈو یورپین زبان موجود تھی۔ ان کے یہ جو تصورات تھے جس میں انہوں نے کون سی زبان میں لکھے تھے؟ سنسکرت اور یورپی زبان میں لکھے تھے۔ تو وہیں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی زبانوں میں ایک اور زبان تھی انڈو یورپین یعنی انڈیا یورپ کی زبان کو مکس کر کے ایک زبان بنائی گئی تھی۔ سن 1784 میں سر ولیم جونس نے کولکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ کون سی سوسائٹی؟ ایشیاٹک، ایشیا، ہمارے جیسے ملک ایشیا میں ہیں، جس سے قدیم بھارتی ادب اور تاریخ کے متعلق کو تحریک ملی، جس سے ہم کو جو ہے وہ بڑھاوا ملا۔ ایک انہوں نے کمیٹی بنائی تھی۔ مستشرق محققین میں فریڈرک میکس میولر نامی جرمن محقق کا خصوصی تذکرہ ہے۔ ان کے نقطۂ نظر سے سنسکرت زبان ہند یورپی زبانوں کے گروہ کی سب سے قدیم شاخ تھی۔ ہند یورپی زبان یعنی انڈو، جو ابھی ہم نے پڑھے، اس سے یہ یکسانیت رکھتی ہے۔ انہیں سنسکرت ادب سے خصوصی لگاؤ تھا۔ انہوں نے ہت اپدیش نامی سنسکرت کتاب کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ اسی طرف یعنی کہ ہمارے جو پرانے زمانے میں جو ہمارے ویدک دور تھا اس سے وہ کافی جو ہے وہ متاثر تھے، ویدک دوروں سے وہ کافی متاثر تھے۔ سنسکرت زبان بھی وہ اچھے سے، سنسکرت زبان کو بھی وہ بڑھاوا دینا چاہتے تھے۔ ہت اپدیش نامی ایک کتاب تھی جن کا انہوں نے جرمن زبان میں ترجمہ کیا، یورپی جو ہے وہ رائٹرز نے، اور جو ہے وہ اسی طرح دی سیکریٹ باکس آف دا ایسٹ کے نام سے 50 جلدیں انہوں نے ترتیب دی۔ اس کے متعلق انہوں نے رگ وید کی تالیف کا کام کیا جو 6 جلدوں میں شائع ہوئی۔ رگ وید، سام وید، اس کی معلومات ہم نے پڑھ چکے چھوٹی جماعتوں میں۔ اس کے متعلق اس نے 6 جلدیں لکھی، یعنی 6 پوری جو ہے کتابیں لکھی ہے، پارٹ 1 پارٹ 2 اسی 6 پارٹس ہیں۔ انہوں نے رگ وید کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ حالیہ زمانے میں ایڈورڈ سعید نامی مفکر نے مستشرقین کی تحریروں میں پوشیدہ سامراجی مفادات پر سے پردہ اٹھانے کا کام کیا۔ حالیہ بھی جو سعید نامی جو مفکر تھے، ایڈورڈ سعید نامی، انہوں نے بتایا کہ مستشرقین کی جو تحریریں تھیں ان کی پوشیدہ باتوں میں کیا کیا باتیں تھیں اور انہوں نے کیا 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 تھا اس کے بارے میں وہ بتانے والے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا قوم پرستانہ تاریخ نویسی۔ قوم پرست کا مطلب ہوتا ہے قوم میں جو بھی اپنی اپنی تہذیب کا مطالعہ کرنا۔ 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں انگریزی تعلیم یافتہ بھارتی مورخوں کی تحریروں میں بھارت کی قدیم ثقافت و فخر اور بھارتیوں میں خودی کو بیداری کرنے کا رجحان دکھائی دیتا ہے۔ تو بچوں جو ہے ہمارے جو ہے آج کی صدی کو 19ویں اور 20ویں صدی یعنی کہ ہماری ابھی 21ویں صدی چل رہی ہے، یعنی 100-200 سال، یعنی بہت ہم ہمارے جو ہے آج کے زمانے کے بہت ماڈرن زمانے کے قریب آ گئے ہیں، تھوڑا جو ہے وہ جدید دور چل رہا ہے ہمارا۔ تو یہاں کے جو مورخ ہیں انگریزی تعلیم یافتہ ہمارے انڈیا کے جنہوں نے انگلش سے اپنی تعلیم حاصل کی تھی، وہ مورخوں کی تحریروں میں جو انہوں نے تاریخ لکھی ان کی تحریروں میں پرانے زمانے کی جو ثقافت پر فخر، پرانے زمانے کی تہذیب، مذہبی روایت پر ان کو فخر تھا،
اور وہ چاہتے تھے کہ بھارتیوں میں بھی یہ رجحان دکھائی دے کہ وہ ان کو وہ فخر نظریے سے دیکھیں اور اس کو اپنائیں۔ ان کی تحریر کو قوم پرست تاریخ نویسی کہا جاتا ہے، اسی لیے اسے قوم پرست کہا جاتا ہے کہ وہ اس قوم کو، ہماری جو پرانے زمانے کی قوم تھی، قدیم زمانے کی جو قوم تھی، ان سے وہ سہمت تھے اور وہ قوم پرست تھے۔ مہاراشٹر میں قوم پرستانہ تاریخ نویسی کو وشنو شاستری چپلونکر سے تحریک ملی۔ وشنو شاستری چپلونکر نے بھی جو ہے قوم پرستانہ پہ جو ہے وہ اپنی رائے ظاہر کی۔ انگریز افسروں کی لکھی ہوئی قدیم بھارت کی مفروضہ غلط تاریخ کی انہوں نے مخالفت کی۔ انگریزوں نے جو کہ ہمارے جو ہے وہ تاریخ کو مختصر کر کے لکھتے تھے اور کچھ اس میں غلط چیزیں بھی تھی جس کی انہوں نے مخالفت کی۔ اسی طرح قومی تحریک لکھنے والے مورخوں نے بھارت کی تاریخ کا سنہری دور تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ کام کرتے وقت ان پر تنقید بھی کی گئی کہ انہوں نے تاریخی حقائق کی تجزیاتی چھان بین کو نظر انداز کیا۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ جو مورخ تھے، تاریخ کو سنہری دور دینے کی کوشش کر رہے تھے، ایک سنہری قصہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر کچھ لوگوں نے ان کی جو ہے وہ یہ مخالفت بھی کی کہ تم تاریخ کو کچھ نیا دور دینے کی، نیا طرز دینے کی کیوں کوشش کر رہے ہو۔ اس میں مہادیو گووند راناڈے، رام کرشن گوپال بھنڈارکر، ونائک دامودر ساورکر، راجندر لال مشر، رمیش چندر مجمدار، کاشی پرساد جیسوال، رادھا کمد مکھرجی، بھگوان لال اندرجی واسودیو، وشنو میراشی، اننت سدا شیواڑتےکر جیسے چند قوم پرست مورخوں کی مثالیں دی جا سکتی ہے جو کہ تاریخ کو سنہرا دور دینا چاہتے تھے۔ تاریخ جو ہے، تاریخ نویسی زبانوں کا تاریخی و تقابلی مطالعہ، الفاظ کی اصل، اشتقاق وغیرہ کا علم، قواعد جیسے کئی مضامین پر بنیادی تحقیق کرنے والے اور مراٹھی زبان میں تحریر کرنے والے مورخ کی حیثیت سے راجواڑے مشہور ہے۔ یہ وی کے راجواڑے ہیں جنہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ تاریخ کا تو تقابلی مطالعہ، یعنی تاریخ کو دوسروں سے، زبانوں کا تاریخ، یعنی کہ تاریخ جن جن زبانوں میں لکھی گئی تھی ان کو انہوں نے کیا کیا تھا، تقابلی مطالعہ، یعنی کہ انہوں نے دونوں کو کمپیئر کیا تھا، کچھ زبانوں کو کمپیئر کیا تھا، الفاظ کی اصل، اشتقاق وغیرہ کا علم، قواعد جیسے کئی مضامین پر بنیادی تحقیق کرنے والے، ان پر انہوں نے بہت ساری بنیادی تحقیق کی تھی، یہاں کا علم، یہاں کی باتیں، یہاں کے مضامین، اور اس کو مراٹھی زبان میں تحریر کرنے والے جو محقق مشہور ہے وہ ہے وی کے راجواڑے۔ انہوں نے اپنی تاریخ خود لکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم کو اپنی تاریخ کیا ہونی چاہیے، خود لکھنی چاہیے، نہ کہ غیر ملک کے لوگوں کو اس پر انٹرفیئر کرنے نہیں دینا چاہیے۔ مراٹھیوں کی تاریخ ماخذ کے عنوان سے انہوں نے 22 جلدیں ترتیب دی ہے، 1 2 3 نہیں بلکہ کتنے پارٹ لکھے، انہوں نے ٹوٹل 22 پارٹس لکھے ہیں مراٹھوں کی تاریخ ماخذ پر، جس میں ان کا پیش لفظ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تاریخ صرف سیاسی اتھل پتھل، حکومت حاصل کرنے کے دعوے پر یا جنگوں سے متعلق حقائق ہی نہیں بلکہ ماضی میں سماج کی ہمہ پہلو زندگی کی عکاسی کا نام ہے۔ اصلی دستاویزات کے ذریعے تاریخ لکھے جانے پر ان کا زور تھا۔ جس طرح اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے تھے کہ صرف یہ حکومت حاصل کرنے کا یا جنگوں کی داؤ پیچ ہی نہیں ہونی چاہیے تاریخ میں، بلکہ ہمارے پرانے زمانے میں جس طرح زندگی گزاری گئی، اس کے ہمیں پہلو کیا تھے، اور بھی اس میں دوسری نالج جو ہے تاریخ میں ہم کو ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، انگریزوں کے خلاف بھارتیوں کی آزادی کی لڑائی کو متحرک کرنے کے لیے، یعنی حرکت میں لانے کے لیے قوم پرستانہ تاریخ نویسی کا استعمال ہوا۔ قوم پرستانہ تاریخ انگریزوں کی مخالفت کے لیے، جس میں کون شامل تھے؟ ویر ساورکر کی تحریر کردہ دی انڈین وار آف انڈیپینڈنس 1857 کی جنگ آزادی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے اس میں ویر ساورکر بہت مشہور ہے، جنہوں نے جو ہے وہ ایک کیا لکھا تھا، دی انڈین آف انڈیپینڈنس لکھا تھا، جس میں انہوں نے 1857 کی جو بغاوت تھی اس کے بارے میں تحریر کیا۔ قوم پرست تاریخ نویسی کے اثرات کی وجہ سے علاقائی تاریخ نویسی کو تحریک ملی۔ جنوبی بھارت کے جغرافیائی خصوصیات اور تاریخ کی جانب مورخوں کی آزادانہ طور پر
توجہ مرکوز کی گئی. توجہ مرکوز کرنا یعنی ان کو اس طرف اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا گیا تاکہ وہ جو ہے وہ اس کے بارے میں معلومات دے سکے. علاقائی تاریخ نویسی کو تحریک ملی. جنوبی بھارت کے جغرافیائی خصوصیات. جنوبی بھارت کا مطلب ہے جو کہ ہمارے ساؤتھ کے جو اسٹیٹس ہیں وہاں کی جغرافیائی حالات اور تاریخ کے جانب مورخوں کی آزادانہ طور پر توجہ جو ہے وہ اس میں مرکوز کرائی گئی. ویر ساورکر کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں. مابعد آزادی تاریخ نویسی. ایک طرف شاہی خاندانوں کی تاریخ پر زور دینے والی تاریخ نویسی کی جا رہی تھی تو تہذیبی سماجی معاشی تاریخ لکھنے کی ابتدا بھی ہو چکی تھی. آزادی کے بعد کے دور میں سماج، سائنس، معاشی نظام، سیاسی نظام، مذہبی رجحانات اور تہذیبی پہلوؤں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت مفکروں کو محسوس. مفکر یعنی اس زمانے میں جو بھی تاریخ کی فکر کیا کرتے تھے، تاریخ کے بارے میں لکھا کرتے تھے، اسے مفکر کہتے ہیں. اس دور کی تاریخ نویسی میں 3 نئے رجحانات تھے. مابعد آزادی یعنی آزادی کے دور میں جو بھی تاریخ کی گئی اس کے بارے میں. اس میں 3 تھے: مارکسوادی تاریخ، محروموں کی تاریخ اور نسائی تاریخ. نسائی تاریخ ہوتی ہے عورتوں کی تاریخ. دیکھتے ہیں ابھی یہ تین طرح کی جو تاریخ تھی اس میں کیا کیا باتیں تھیں. پہلا ہے مارکسوادی تاریخ. مارکسوادی تاریخ نویسی کی تحریروں میں معاشی نظام میں ذرائع پیداوار، طریقہ اور پیداواری عمل میں انسانی تعلقات کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. اب اگر ہم غور سے پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا مارکسوادی میں کیا بتایا گیا تھا. تو اس نظام میں کیا تھا؟ ذرائع پیداوار ہم کو پتہ ہے، طریقہ اور پیداواری عمل کس طرح پیداوار ہوتا ہے کہ کون سی طریقوں سے ہم جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں. انسانی تعلقات، اس میں جو انسانی تعلقات کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. ہر سماجی واقعے کے طور پر لوگوں پر ہونے والے اثرات کا تجزیہ کرنا مارکسوادی تاریخ نویسوں کا اہم اصول ہے. ہر سماجی واقعے کے عام لوگوں پر، ہر سماجی واقعے یعنی کوئی بھی ہم واقعے کو اٹھا لیں سماج کے، اس میں عام لوگوں پر، خاص لوگوں کے بارے میں تو ہم لکھتے ہی ہیں تاریخ میں، برابر. عام لوگوں پر جو اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں لکھنا بھی مارکسوادی کا اہم اصول تھا. مارکسوادی تاریخ نویسیوں نے ذات پات کے نظام میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا. بھارت میں مارکسوادی تاریخ نویسی پر اثر طریقے سے پیش کرنے والے مورخوں میں دامودر یعنی کہ مارکسوادی تاریخ کے بارے میں ہم تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے ہم کو. اس میں عام زندگی کے بارے میں تھا اور اس میں بھی عام لوگوں کے اثرات جو بھی ہوتے ہیں، عام لوگوں پر کیا کیا ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، جو بھی ہمارے یہاں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ذرائع پیداوار کا، اس میں انسانی تعلقات کو اہمیت حاصل تھی. اور اس میں بھی صرف بڑے لوگوں کے بارے میں ہی نہیں تھا بلکہ عام لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے وہ دکھایا گیا تھا. تو اسے پر اثر طریقے سے بتانے والے مورخ میں کون تھے؟ دامودر، دھرمانند کوسمبی، کامریڈ شری پاد، امرت ڈانگے، رام کرشن شرما اور کامریڈ شرد پاٹل وغیرہ کا اہم کردار ہے. ڈانگے انڈین کمیونسٹ پارٹی کے بانی تھے. جو ڈانگے تھے وہ کمیونسٹ پارٹی کے کون تھے؟ بانی تھے. میں سے ایک تھے. ان کی پریمیٹیو کمیونزم ٹوسلیوری نامی کتاب مارکسوادی تاریخ نویسی کی مثال ہے. اب یہ تاریخ ہم کو سمجھ گئی. اب ہم دیکھتے ہیں محروموں کی تاریخ میں کیا بتایا گیا ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ محروم طبقات کی تاریخ لکھنے کی ابتدا مارکسوادی تاریخ نویسی کے سلسلے سے ہی ہوئی. تاریخ نویسی کی ابتدا سماج کے نچلے طبقے کے عام لوگوں کی سطح سے کرنی چاہیے. اس خیال کو پیش کرنے میں اٹلی کے فلسفی اینٹونیو گرام کا مقام حاصل ہے. اب جو ہے تاریخ جو ہوتی ہے وہ ان کے خیال میں جو تھا کارل مارکس جو ہے، جو مارکسوادی کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھے، اس میں ہے کہ نچلے درجے کے لوگوں کو بھی اس میں اہمیت دی جانی چاہیے. تو تاریخ اصل میں نچلے درجے کے لوگوں کے بارے میں بیانات اس میں پہلے ہونے چاہیے. اس خیال کو اٹلی کے فلسفی اینٹونیو گرام کا بتانے میں ان کا اہم مقام حاصل ہے. دیکھو ابھی جیوتیبا پھولے جی کی تصویر دی ہوئی ہے. ان کے بارے میں کیا دیا ہوا ہے دیکھتے ہیں. یہ ہمارے فریڈم فائٹر تھے، سبھی لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. محروم طبقات کی تاریخ نویسی میں عوامی رعایت کو اہم ماخذ مانا جاتا ہے. رنجیت گوہا نامی بھارتی مورخ نے محروموں کی تاریخ کو ایک اہم نظریے کی حیثیت دلائی.
इन्होंने। लेकिन इनसे कबल ही भारत में महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये जो मशहूर हस्तियां हैं, उन्होंने तहरीरों में महरूम तबकात की तारीख दिखाई देती है। महरूम तबके समझते हो तुम लोग, पुअर दर्जात, जिनको जो है हिस्ट्री में कहीं पर मकाम हासिल नहीं था आज तक। महात्मा फुले ने गुलामगिरी नामी किताब में निचली ज़ातों की तारीख नए सिरे से रकम की यानी लिखी। मज़हब के नाम पर ख़वातीन और निचले तबकात के इस्तेसाल की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई। भारत की तहज़ीबी और सियासी तामीर में दलित तबके का एक अहम हिस्सा है। दलित पता है ना तुमको, जो निचले तबके के लोग थे, जैसे कि मज़हब में जो निचले तबके के लोग होते हैं उनको दलित में शामिल किया जाता है। भारत में नौआबादियात और कौम परस्त तारीख नवीसी में उन्हें नज़रअंदाज किया गया। इस बात के पेश नज़र डॉक्टर बाबा साहब जो अम्बेडकर थे, सभी लोग जानते हैं ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने मुसलसल मज़ामीन लिखे। उनकी अहम तहरीरों में हु वर द शोदर कौन थे और अनचेबल्स अछूत यानी कि नामी किताबें महरूम। हमको सबको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर खुद एक जो है वो निचले तबके से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो बड़ी दिलचस्प है। तुमको सभी को पता होगा, नहीं पता है तो अम्बेडकर की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं कि वो खुद एक दलित तबके के थे, जिनको जो है पढ़ाई के लिए सबसे लास्ट बेंच पर बिठाया जाता था। लेकिन वो इतने होशियार थे कि आखिरकार जो है सबको उनकी पढ़ाई को मानना पड़ा, और ये मानना पड़ा कि कोई ऊंच नीच नहीं होती, सब बराबर है। तो उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी किस पर, अछूत लोगों पर, वो भी उनकी किताबें आज मशहूर हैं। अब निसाई तारीख। निसाई तारीख का हमने पहले ही बताया था। निसाई तारीख का मतलब होता है औरतों के बारे में। इब्तिदा में भारत की तारीख नवीसी के शोबे में ख़ास तौर पर मर्द मुहक्किकीन फ़ाल थे, यानी काम करना उसमें बिजी थे, जिसकी वजह से भारतीय तारीख में ख़वातीन का मकाम और कारनामे नज़रअंदाज होते रहे। इस पर मज़ीद रोशनी डालना निसाई तारीख के मौरिखों के सामने एक बड़ा चैलेंज था। इसी तरह ख़वातीन की तख्लीक करदा अदब की तहकीक और जमा करना भी ज़रूरी था। तारीख में ख़वातीन के मकाम का असर-ए-नौ जायज़ा लेना ज़रूरी है। 19वीं सदी जो थी हमारी, 19वीं सदी में ख़वातीन के मुतालिक लिखने वाले मुसन्निफ़ीन में जो है वो ताराबाई शिंदे का नाम जो है, ये ताराबाई शिंदे थी जिन्होंने जो है 19वीं सदी में बहुत सी चीज़ें लिखकर लोगों को जगाने की कोशिश की थी। उन्होंने मर्द को फ़ौक़ियत देने वाले समाजी निज़ाम और ज़ात पात के निज़ाम की मुखालिफत में खूब लिखा। सन 1882 में मंजर आम पर आने वाली इनकी किताब थी स्त्री यानी लेडीज़, पुरुष यानी कि जेंट्स, तुलना यानी उनका कंपैरिजन, अव्वलीन निसाई तनसीफ तस्लीम की जाती है। उन्होंने इस किताब में वुमेन और मैन को क्या किया है, कंपेयर करके एक किताब लिखी है जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। 1888 में पंडिता 1888 में पंडित की वाइफ थी जिसे बोलते हैं पंडिता रमाबाई की किताब दी हाई कॉस्ट हिंदू वुमन, उनकी किताब थी पंडिता रमाबाई की किताब का नाम था दी हाई कॉस्ट हिंदू वुमन के बारे में उन्होंने लिखा था। ये किताब ही नाम ही वो है। आज़ादी के बाद के दौर में लिखी गई तहरीरें ख़वातीन के साथ घर और कामकाज की जगह जो है, आज़ादी के बाद के दौर में लिखी गई जो तहरीरें थी, ख़वातीन के साथ घर और कामकाज की जगह, रवा रखे जाने वाले सुलूक, सियासी मसावात का हक़ जो औरतें चाहती थी, जैसे मौज़ूआत पर मरकूज़ दिखाई देती है। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद औरतों को वो मकाम हासिल हो गया जिसके लिए इन जो है वो ख़वातीन ने कोशिश की थी। मौजूदा दौर में शाये होने वाली निसाई तहरीरों में मीरा कोसंबी की क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड्स, फेमिनिस्ट एसीज़ इन सोशल हिस्ट्री नामी किताब का तज़किरा किया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र की पंडिता रमाबाई, भारत की पहली फ़ाल रहनुमा खातून डॉक्टर रखमाबाई जैसी ख़वातीन की ज़िंदगियों पर तहरीर करदा मज़ामीन शामिल है। दलित ख़वातीन के नज़रिए से महाराष्ट्र में समाजी तबका, ज़ात वगैरह के मुतालिक लिखा गया है, जिसमें शर्मिला रेगे की तहरीर अहम है। राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित, वुमेन्स टेस्टिमोनी,
مونیز میں دلت خواتین کے سہانے پر لکھے گئے مضامین جمع کیے گئے۔ مخصوص نظریات کے حامل نہ ہوتے ہوئے تاریخ لکھنے والوں میں سے جن کے مخصوص نظریات کے حامل نہیں تھے، جیسے کہ سر جادوناتھ سرکار، سریندر ناتھ سین، ریاست کا رگھووند سکھارام سردیسائی اور ترمبک شنکر چیجولکر کے نام قابل ذکر ہے، جو کہ وہ ان کے جو ہے یہ مخصوص نظریات کے حامل نہ ہوتے ہوئے بھی تاریخ لکھنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم کو بتایا ہوا ہے کہ موجودہ زمانے میں، آج کے زمانے پہ اگر ہم چلیں گے تو موجودہ زمانے میں وائی ڈی پھڑے، رام چندر گوہا وغیرہ محققوں نے جدید تاریخ نویسی میں نمایاں کام انجام دیے ہیں۔ بھارتی تاریخ نویسی پر بھارت میں جنم لینے والی سماجی اور سیاسی تحریکوں کے اثرات تھے۔ اسی کے ساتھ بھارتی تاریخ نویسی کی روایت آزادانہ طور پر استحکام کے ساتھ ترقی پاتی نظر آتی ہے۔ بھارتی تاریخ نویسی پر بھارت میں جنم لینے والی سماجی اور سیاسی تحریکوں کے اثرات تھے، یعنی کہ ہماری جو تاریخ نویسی ہے اس پر جو ہے بھارت میں جنم لینے والی، یعنی جب بھارت کی پیدائش ہے ان کے جو ہے وہ سیاسی اور سماجی اثرات ہم کو نظر آ رہی ہیں، یعنی یہاں کے ایک رہنما کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، اس کا بھی جو ہے بھارتی تحریک پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ بھارتی تاریخ نویسی کی روایت آزادانہ طور پر استحکام کے ساتھ ترقی پذیر نظر آتی ہے۔ یہاں پر ترقی پاتی ہوئی ہم کو نظر آتی ہے، ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے بھارت کی جو ہے وہ تاریخ کی جو روایت دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہے، ترقی پا رہی ہے، دھیرے دھیرے ترقی کی راہ پر گامزن ہے بچوں۔ تو اس کے بعد ہم کو مشق دی ہوئی ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق جس میں بھارت کے جو ہے وہ تاریخی دور کے بارے میں بتایا گیا تھا، جس میں کہ ہم نے دیکھے کہ کس طرح ہمارے رہنماؤں نے پرانے زمانے میں جو اس سے پہلے ہم کو قدیم دور، اس میں عہد وسطیٰ دور اور جدید دور، تینوں دور کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی، اور رہنماؤں کے بارے میں معلومات حاصل کی جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے ہمارے بھارت پر، ہماری تاریخ پر۔ ان کتابوں اور ان رہنماؤں کے نام بھی ہم کو انشاءاللہ سے یاد کریں گے، ہم کو یاد کرنا ہے، پینسل لینا ہے، پوری کتاب اچھے سے سبق کو ایک دم دھیان سے پڑھنا ہے، اور جو ہے مین پوائنٹس کو انڈر لائن کرنا ہے، اور ہر لائن پر جو ہے خود سے کویشچن تم بنا کر اس کا آنسر لکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، مشقی سوالات زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ جو ہے اگر بچوں آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آیا ہے، یہ تاریخ کا سبق سمجھا، ہمارا لیکچر سمجھ میں آیا ہے، آپ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور لیکچر بنائیں، تو پلیز 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 ہمارے لیکچرز کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے لوگ بھی ہمارے لیکچرز دیکھتے ہیں بٹ سب نے سبسکرائب نہیں کیے ہوئے ہیں، بہت کم لوگوں نے ہی سبسکرائب کیے ہوئے بچوں۔ ہم بہت ہی مشکل سے وقت نکال کر جو ہے وہ آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، تو آپ جو ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور جو ہے بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ آپ ہماری نئی نئی ویڈیوز جو بھی آ رہی ہے ہم جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکے۔ تو اپنے جو ہے وہ گھر کے آس پاس صفائی کا خیال رکھیے، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیے، گھر پر رہیے، اور جو ہے اپنے لیکچرز پر دھیان دیجیے، گھر پر ہی اپنے جو ہے وہ ایگزامس کی پریکٹس کیجیے۔ لاسٹ ایئر کی طرح اس سال ایگزام نہیں ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہے، ایگزامس ہوں گے، کچھ ایک آدھ مہینے میں سب کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کی طرح ہو جائے گا، ہم دعا بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو کیا نہیں بھولنا ہے آپ کو؟ جی ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صفائی کا خیال رکھیے، خوش رہیے، اور اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔